अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आपका ये भाई बड़ी मुश्किल में है। मुझसे ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं, तो सबसे पहले कौन सी ख़बर है जिसके हवाले से आपको जो है वो अपडेट किया जाए। हमारे पास आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है। उन्होंने आज बड़ा एक अहम स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट के ज़रिए जो अदालत ने कल फ़ैसला दिया है उस पर इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया गया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारा फ़ख्र हैं, पाक फ़ौज का फ़ख्र हैं और मुल्क के दिफा के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये पैगाम कहाँ जारी किया गया है, आर्मी चीफ़ ने दरअसल क्या कहा आज के अपने बयान में, उस पर भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकालने के हवाले से आज वजारत कानून में वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ और इस ज़ैली कमेटी के इजलास में क्या कार्रवाई हुई उसकी रोयदाद भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि तुर्की वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ हो चुका है और अब उस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जो तैयब उर्दवान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो दिया गया है बयान, कि अगर इमरान खान मलेशिया में जो समिट है उसमें शिरकत करते तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी होती। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मुख्तसरन इन तमाम मौज़ूआत को हम टच करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, कल खसूसी अदालत ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया और उन्हें सज़ाए मौत सुनाई। ये फ़ैसला सुनाए जाने के बाद पाक फ़ौज ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। वो रद्द-ए-अमल आप सुन चुके होंगे, आप पढ़ चुके होंगे, आप देख चुके होंगे। लेकिन आज ये फ़ैसला आने के एक दिन बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है वो SSG कमांडोज़ हेडक्वार्टर का दौरा किया है और वहाँ पर ख़िताब किया है। ये दौरा कितना अहम है इसकी आप जो वैल्यू है वो इस बात से लगा सकते हैं कि जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ थे उनका ताल्लुक़ भी SSG जो ग्रुप है, स्पेशल सर्विसेज जो ग्रुप है, उसी से था और वो बरमला इस बात का इजहार करते थे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, और अब भी करते हैं कि वो SSG कमांडोज़ हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं और उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। और आज एक दिन के फ़ैसले के बाद जो कि खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ सुनाया था, कमर जावेद बाजवा साहब का जो ये दौरा था, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, उसमें ये बावर कराने की कोशिश की गई, बल्कि पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करते हुए ये बयान दिया गया है कि जो SSG कमांडोज़ हैं वो हमारा फ़ख्र हैं, पाक फ़ौज का फ़ख्र हैं। तो दरअसल वो जो वहाँ पर मौजूद कमांडोज़ थे वो उन्हें नहीं कह रहे थे वो फ़ख्र थे, उन्हें भी वो पैगाम दे रहे थे। एक्चुअली वो पैगाम ये दे रहे थे कि जो अदलिया की जानिब से ये फ़ैसला आया है उस फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए ये कह रहे थे कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाक फ़ौज का और पूरे मुल्क का जो है वो फ़ख्र है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम आया है, जो अमन आया है, इसके हवाले से पाक फ़ौज ने और जो SSG कमांडोज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है इस मुल्क के दिफा के हवाले से, मुल्क में अमन लाने के हवाले से, और जो इस्तेहकाम और अमन हासिल किया गया है इस पर किसी सूरत भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसे किसी तरह से भी जो है वो कौम को डिप्राइव जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। ये एक बड़ा अहम पैगाम था और ये टारगेट इनडायरेक्टली जो टारगेट किया गया था वो अदलिया को किया गया था। और कल जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले के बाद बज़ाहिर ये लगता है कि पाक फ़ौज और जो अदलिया है वो आमने सामने आ खड़ी हुई हैं और ये मुख्तसर फ़ैसला खुसूसी अदालत ने सुनाया था और कल जुमेरात को जो स्पेशल कोर्ट है इस मामले पर अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी करने के लिए जा रही है। इसके अलावा आज वफाकी दारुल हुकूमत में जो मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकालने का जो मामला था, इस पर एक इजलास हुआ। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी में ये इजलास हुआ है जिसकी सदारत वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने की। उसमें NAB के हुकाम भी थे, FIA के भी थे, वजारत दाखिला के भी थे और मरीम नवाज़ के जो नुमाइंदा थे अता तारड़, उन्हें भी बुलाया गया था। ये तकरीबन घंटा सवा घंटा वजारत कानून में ये इजलास जो है वो जारी रहा और ये इजलास उसी जगह पर हुआ जहां नवाज शरीफ के जब की बीमारी का इशू था और उनका नाम ECL से निकालना था, उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देनी थी, उसी कमरे में, उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसी कॉन्फ्रेंस रूम में ये इजलास हुआ। और इसमें जब ये मामला सामने आया तो कमेटी में NAB ने बड़ी मुखालफत की कि मरीम नवाज़ का नाम जो है वो ECL से नहीं निकाला जा सकता और उसमें उन्होंने बाकायदा इसकी जस्टिफिकेशन या रीज़न पेश की। उनकी जानिब से रीज़न ये पेश की गई कि एक तो मरीम नवाज़ जो एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हैं और उन्हें सज़ा हो चुकी है। दूसरा, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मरीम नवाज़ NAB को मतलूब हैं चौधरी शुगर मिल में, उनकी वहाँ उस मामले के ऊपर जो है तफ्तीश होनी है, उनसे तहकीकात होनी है
اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی ملزم کو یا مجرم کو اس بنیاد کے اوپر بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس نے ملک سے باہر جا کر کسی کی تیمارداری کرنی ہے یا عیادت کرنی ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر جب کابینہ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے موقف مانگا، مریم نواز کے جو نمائندہ وہاں پر پیش ہوئے عطا تارڑ کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس پر تو بات نہیں ہو سکتی، عدالت خود جو ہے اس سزا کو سسپینڈ کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا تھا، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ چودھری شوگر مل میں لاہور ہائی کورٹ انہیں ضمانت دے چکی ہے، اور ضمانت ملنے کے بعد وہ نیب کو مطلوب نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے اور انہیں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کی جو ہے وہ مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ یہ تمام وہاں پر ڈسکشن ہوئی، FIA حکام کی جانب سے کوئی اتنا بڑا موقف نہیں پیش کیا گیا، اور جب یہ دونوں طرف سے موقف آ گیا، نیب کی طرف سے بھی اور مریم نواز کے نمائندے کی طرف سے بھی، تو جو ذیلی کمیٹی تھی انہوں نے اس معاملے کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں سنایا جا سکتا ہے، اور کل بھی آ سکتا ہے۔ ویسے وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے پاس 6 روز ہیں، 6 روز میں یہ کسی دن بھی جو ہے وہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، فیصلہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ وفاقی حکومت مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی اپنی ایک پہلی ویڈیو میں، اور مجھے جو کامنٹس اس کے نیچے آئے میں اس سے بڑا ڈسکرج ہوا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ طیب اردوان جو ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان نے اپنا دورہ ملیشیا ملتوی کیا ہے، وہاں نہ جانے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، اور مہاتیر محمد کو جو کہ وزیر اعظم ملیشیا ہیں انہیں اس معاملے پر اعتماد میں بھی لیا، طیب اردوان کو بھی اس معاملے کے اوپر انہوں نے اعتماد میں لیا، لیکن انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اس ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے ترکی کی جانب سے، اور جو ناراضگی کا اظہار تھا وہ میں نے یہ بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ نہیں لیکن دبے الفاظ میں، اور آج جو طیب اردوان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں طیب اردوان نے یہ کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ملیشیا کا دورہ کرتے تو اس سے انہیں خوشی ہوتی، ان کے لیے یہ باعث مسرت ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ فروری میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ ان کے کھلے ذہن ہونے کی، کھلا ذہن ہونے کی، ایک بڑا دل ہونے کی نشانی ہے کہ باوجود چھوٹی موٹی غلط فہمیوں کے یا تحفظات کے وہ فروری 2020 میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ دورہ پہلے سے پلان تھا، شیڈول تھا، لیکن 2 بار یہ منسوخ کیا گیا۔ اکتوبر میں بھی ہونا تھا، نومبر کی تاریخ بھی آئی تھی، لیکن ترکی میں اپنی جو ان کی جو سرحدیں ہیں ان کے کچھ ایسے مسائل تھے، اس وجہ سے یہ دورہ جو ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پایا، لیکن اب امکان ہے کہ جیسے کہ طیب اردوان صاحب نے خود سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ وہ فروری 2020 میں پاکستان کا دورہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس دورے کے دوران امید کی جا سکتی ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی، اور مہاتیر محمد نے بھی جو شاہی خاندان ہے سعودی عرب کا ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو شریف خاندان ہے، جو زرداری خاندان ہے، کیا انہیں اس بات کی پرمیشن ہونی چاہیے، یہ کنسیشن ملنی چاہیے کہ اگر وہ حکومت پاکستان کو یہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں کہ جو ان پر الزام ہے کہ وہ پیسہ لوٹ کر بیرون ملک لے کر گئے ہیں، وہ پیسہ اگر وہ واپس لے آئیں، حکومت وہ پیسہ واپس لے آئے، تو یہ ہمیں یہ کنسیشن ملنی چاہیے کہ یہ پیسہ ہمیں واپس دے دیا جائے۔ ناظرین یہ سوال میں نے کیوں اٹھایا ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ ملک ریاض کی جو سیٹلمنٹ NCA کے ساتھ ہوئی تھی، اور 38 ارب روپے جو وہاں سے پاکستان میں آئے ہیں، ایکچولی ابھی تک 28 ارب روپے آئے ہیں، 10 ارب ابھی آنے ہیں، وہ آنے کے بعد ملک ریاض کو دے دیے گئے۔ میں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا کہ کیا یہ کنسیشن انہیں مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، ظاہری سی بات ہے، لیکن نہیں مل سکتی تو پھر ملک ریاض کو یہ کنسیشن کیوں ملی؟ اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب سپریم کورٹ میں اس معاملے کے اوپر سماعت ہوگی تو وفاقی حکومت کے جو وکیل ہوں گے، جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں، اس پر وہ اپنا کھلا موقف جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے پر سماعت ہوئی جو 28 ارب برطانیہ سے پاکستان میں آئے اور پاکستان میں آنے کے بعد ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو 28 ارب آئے ہیں وہ وفاقی حکومت کو واپس کیے جائیں، اور جو ججز بیٹھے تھے اس کمرہ عدالت میں، جسٹس فیصل عرب، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید اس معاملے کے اوپر خود کوئی بات کریں گے، لیکن انہوں نے بھی، جب کیونکہ حکومتی وکیل نے کوئی بات نہیں کی تو انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ ہوا یوں کہ جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس عمل درآمد کیس کے حوالے سے، تو ایک تو بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے بھی بات نہیں کی۔ سب سے حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے بھی بات نہیں کی کہ یہ پیسہ آیا ہے اور اسے ہمارے اکاؤنٹ میں آپ نے ایڈجسٹ کر لیا ہے، تو لہٰذا یہ 28 ارب جو ہے وہ ہمارے کم ہو گئے، انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ لیکن جب اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر آئے
تو ان سے عدالت نے پوچھا کہ آپ نے ایک درخواست دی ہے، وہ درخواست کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ درخواست دی ہے کہ جو 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ کو دینے ہیں، 460 ارب کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک ڈیل ہو چکی ہے بحریہ ٹاؤن اور سپریم کورٹ کی، اس میں وہ 28 ارب شامل نہیں ہے جو برطانیہ سے آئے تھے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ پیسے وفاقی حکومت کو ملنے چاہیے۔ عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کی یہ درخواست دینے کا مقصد کیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس درخواست کے اوپر سماعت فوری طور پر کی جائے، بڑی ارجنسی ہے، اور آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ درخواست آپ نے کب دائر کی تھی؟ تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ درخواست ہم نے اگست 2019 میں دائر کی تھی، مطلب پیسہ دسمبر میں آ رہا ہے، نومبر میں آ رہا ہے، اس سے تقریباً کوئی 3-4 ماہ پہلے وفاقی حکومت یہ درخواست دائر کر چکی ہے، اور کلیم یہ کر رہی ہے کہ 460 ارب دیا جائے۔ 460 ارب تو ویسے ملک ریاست نے دینے ہیں، اگر 28 ارب وہ برطانیہ والے بھی شامل کر لیں تو یہ 488 اور 10 ارب بعد میں آنے 498 ارب بنتے ہیں۔ لیکن عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے بڑا یہ سوچ سمجھ کر پیسہ دیا تھا، اور ہم نے پیسہ اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ارجنسی یہ ہے کہ آپ کو پیسہ مل جائے۔ ابھی تو پنجابی میں جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہلے تو پنڈ وسیا ہی نہیں تو چکے پہلے آ گئے۔ انہوں نے کہا ابھی تو پوری ایک ساتھ ہی نہیں آئی اور آپ نے پہلے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ تو وہاں پر سندھ حکومت کے وکیل بھی موجود تھے، خاص طور پر ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ پیسہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ یہ پیسہ جو ہے وہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اٹارنی جنرل نے یہ اعتراض ضرور اٹھایا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ کس طرح سے ساز باز کر کے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اور بحریہ ٹاؤن نے یہ زمین جو ہے فروخت کی تھی، یہ چیز سامنے آنے کے بعد یہ پیسہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور ناظرین آپ کے سامنے ہے، خورشید شاہ کی ضمانت ہو چکی ہے، فریال تالپور کی ضمانت ہوگی، اور کس طرح سے فریال تالپور کی کل ضمانت ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھ چکے ہوں گے، اور اس سے پہلے آصف علی زرداری کی ضمانت جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے۔ اور جو چیئرمین نیب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہواؤں کا رخ اب تبدیل ہو رہا ہے، اس سے بظاہر یہ لگا تھا کہ اب حکومت کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور شاید آگے آنے والے دنوں میں ٹارگٹ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہونے کی بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کون سی ہواؤں کے رخ کے اوپر وہ یہ تمام کارروائیاں کر رہے تھے۔ لیکن اب جو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہواؤں کا رخ تو اس طرح سے کچھ تبدیل ہوا ہے کہ جتنے لوگوں کو نیب نے پکڑا تھا ان کی فردن جو ہے وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور نہ صرف ضمانتیں ہو رہی ہیں بلکہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو باقی لوگ جو نیب نے اریسٹ کر رکھے ہیں، چاہے وہ خواجہ برادران ہوں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں یا مفتاح اسماعیل ہوں، ان کی ضمانتیں بھی اسی طرح سے خصوصی عدالت میں جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ اور جو ہم نے بات کی تھی مریم نواز کے حوالے سے، وہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جا چکا ہے نیب کی جانب سے کہ جو ضمانت دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن تاحال ابھی نیب کی جانب سے ایسی کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی، کیونکہ ای سی ایل سے نام نکالنے کے حوالے سے وزارت قانون میں معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن نیب کی جانب سے اس اپیل کے اوپر سماعت کے لیے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی کہ اس پر فوری سماعت کی جائیں، ایسی کوئی درخواست جو ہے وہ نیب کی جانب سے تاحال سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی گئی۔ یہ تو ناظرین آج کے موضوعات تھے، اور بڑے اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہوا تمام تر تفصیلات آپ کو بتانے